बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दमिश्क फ़तह हो चुका था। खालिद बिन वलीद ने दमिश्क की फ़तह के मुतालिक तफसीली पैगाम खलीफा अबू बकर सिद्दीक को भेज दिया था। चंद घंटे बाद अबू अबैदा खालिद बिन वलीद के खैमे में आए। अबू अबैदा मगमूम थे। खालिद बिन वलीद ने पूछा कि उनका चेहरा मलूल क्यों है। इब्ने वलीद, अबू अबैदा ने बोझल आवाज़ में कहा, खलीफा अबू बकर सिद्दीक फ़ौत हो गए हैं और अब उमर फ़ारूक खलीफा हैं। खालिद बिन वलीद सुन होकर रह गए और कुछ देर अबू अबैदा के चेहरे पर नजरें जमाए रहे। कब फौत हुए हैं? खालिद बिन वलीद ने सरगोशी में यूं पूछा जैसे सिसकियां ले रहे हों। 22 जमादियुल आहर के रोज़, अबू अबैदा ने कहा। यह तारीख 22 अगस्त 634 ईस्वी थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक को फौत हुए 1 महीना और 8 दिन हो गए थे। इतला इतनी देर से क्यों आई? खालिद बिन वलीद ने पूछा। इतला जल्दी आ गई थी, अबू अबैदा ने जवाब दिया। मदीना से कासद आया तो उसने देखा कि हमने दमिश्क का मुहासरा कर रखा है। उसने सोचा कि मुहासरे के दौरान ये इत्तला दी तो अपने लश्कर में कहराम मच जाएगा और इस मुहासरे पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। उसने सिर्फ ये बताया कि मदीना में खैरियत है और कमक आ रही है। 1-2 दिनों बाद उसने पैगाम मुझे दे दिया और चला गया। मैंने पढ़ा और यही बेहतर समझा कि दमिश्क का फैसला हो जाए तो तुझे और लश्कर को इत्तला दूँ। अबू अबैदा बिन जर्राह ने नए खलीफा उमर फ़ारूक का ख़त, जो अबू अबैदा के नाम लिखा गया था, खालिद बिन वलीद को देकर कहा, और ये वो खबर है जो मैं तुझे लड़ाई ख़त्म होने तक नहीं देना चाहता था। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ख़त पढ़ने लगे। यह खलीफा उमर फ़ारूक ने अबू अबैदा को लिखा था। खलीफा उमर की तरफ से अबू अबैदा के नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तुझे अल्लाह से डरते रहने की नसीहत करता हूँ। अल्लाह लाज़वाल है जो हमें गुमराही से बचाता है और अंधेरे में रोशनी दिखाता है। मैं तुम्हें खालिद बिन वलीद की जगह वहाँ के तमाम लश्कर का सिपा सालार मुकर्रर करता हूँ। फ़ौरन अपनी जगह ले लो। ज़ाती मफाद के लिए मोमिनीन को किसी मुश्किल में न डालना, उन्हें इस पड़ाव पर ना ठहराना जिसके मुतल्लिक तूने पहले देखभाल ना कर ली हो। किसी लड़ाई के लिए दस्तों को उस वक़्त भेजना जब वो पूरी तरह मुनज़्ज़म हों, और कोई ऐसा फैसला ना करना जिससे मोमिनीन का जानी नुकसान हो। अल्लाह ने तुझे मेरी आजमाइश का और मुझे तेरी आजमाइश का ज़रिया बनाया है। दुनियावी लालचू से बचते रहना, कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह तुझसे पहले तबाह हुए हैं तू तमा से तबाह हो जाए। तू जानता है वो अपने रुतबे से किस तरह गिरे हैं। इस खत का मतलब ये था कि खलीफा मुस्लिमीन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खालिद बिन वलीद को सिपा सालारी से माजूल कर दिया था। अब अबू अबैदा सिपा सालार थे, बल्कि वो 1 महीना 8 दिन पहले से सिपा सालार थे। अल्लाह की रहमत हो अबू बकर पर। खालिद बिन वलीद ने खत अबू अबैदा को देकर कहा, रात जो खालिद बिन वलीद ने मदीना से दूर दमिश्क में खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक की रिहलत पर रोते गुजार दी थी, उस रात से 1.5-2 महीने पहले मदीना पर मातम के बादल छाने लगे थे। अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक ऐसी हालत में ठंडे पानी से नहा बैठे जब उनका जिस्म गर्म और पसीने में शराबोर था। फौरन उन्हें बुखार हो गया। इलाज होता रहा लेकिन बुखार जिस्म को खाता रहा। अगर अमीरुल मोमिनीन आराम करते तो शायद बुखार का दर्जा हरारत गिर जाता, मगर बीमारी की हालत में भी उन्होंने अपने आप को अमूर सुल्तनत में मसरूफ रखा। एक रवायत यह है कि अबू बकर सिद्दीक ने इलाज करवाया ही नहीं था। उन्हें एक रोज़ तीमारदारों ने कहा कि तबीब को बुलाकर इलाज कराएं। मैंने तबीब को बुलाया था, अमीरुल मोमिनीन ने कहा। उसने कहा था कि इलाज और आराम की ज़रूरत है। मैंने उसे कहा था कि मैं जो चाहूँगा करूँगा। मैंने उसे वापस भेज दिया था। इलाज क्यों नहीं कराया अमीरुल मोमिनीन? आखिरी मंजिल पर आन पहुँचा हूँ मेरे रफ़ीको, खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया। अल्लाह ने जो काम मेरे सुपुर्द किए थे वो अगर सब के सब पूरे नहीं हुए तो मेरे लिए ये इत्मीनान क्या कम है कि मैंने कोताही नहीं की। मैं अल्लाह के महबूब के पास जा रहा हूँ। तारीख गवाह है कि खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने 2 साल 3 माह के दौरे खिलाफत में मोअज़्ज़ानुमा काम किए थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के फ़ौरन बाद इर्तदाद का जो फितना तमाम तर सरज़मीन अरब में फैल गया था वो एक जंगी ताकत थी जिसे ख़त्म करने के लिए उससे ज़्यादा जंगी ताकत की ज़रूरत थी। लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने तदब्बुर से और जंगी फहम फरासत से मुजाहिदीन इस्लाम की कलील तादाद को इस्तेमाल किया और थोड़े से अरसे में इर्तदाद के फितने और उसकी जंगी ताकत को रेजा रेजा कर दिया। इसके नतीजे में उन तमाम कबीलों ने जो इर्तदाद की लपेट में आ गए थे इस्लाम कबूल कर लिया। अबू बकर सिद्दीक ने आने वाले मुसलमान हुक्मरानों, उमरा और वज़ारा के लिए ये सबक विरसे में छोड़ा कि उनमें बेलोस जज्बा हो, इक़्तिदार की हवस और कोई ज़ाती मफाद ना हो तो पूरी कौम मुजाहिदीन का लश्कर बन जाती है, और कौम की तादाद कितनी ही कम क्यों ना हो वह कुफर की चट्टानों के दिल चाक कर दिया करती है। यह सरबराह सुल्तनत पर मुनहसर है कि कौम फतह व कामरानी की रिफ़अतों तक जाती है या ज़िल्लत और रसवाई की अंधेरी खाइयों में।
ارتداد کے علاوہ بھی کہیں بغاوت اور کہیں شورش تھی تو خلیفہ ابو بکر صدیق نے ہر سو امن و امان قائم کر دیا تھا۔ فتنہ و فساد نہ رہا، بغاوت اور شورش نہ رہی تو ابو بکر صدیق نے انتہائی جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو فارس جیسی شہنشاہی کے خلاف اور پھر اسی جیسی دوسری بڑی جنگی طاقت رومیوں کے خلاف بھیج دیا۔ مجاہدین نے کسریٰ کی طاقت کو کچل کر اس کے بے شمار علاقے کو اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا۔ پھر کیسر روم کی فوج پر دہشت بن کر چھا گئے اور اس کے کئی علاقے اسلامی سلطنت میں آ گئے۔ کسریٰ بھی اور کیسر بھی اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے۔ مسلمانوں نے خلیفہ اول کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے ان دونوں دشمنان اسلام کا گھمنڈ توڑ دیا اور اسلامی فوج کو ایک طاقت بنا دیا۔ انہی جنگوں میں مجاہدین کو فوج کی صورت میں منظم کیا گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ اسلام ایک مذہب کی صورت میں ہی عرب سے عراق اور شام میں نہ پھیلا، بلکہ اس سے اسلامی تمدن اور اسلامی تہذیب بھی پھیلی۔ بلکہ یوں کہنا درست ہوگا کہ ایک نئے کلچر نے جنم لیا جسے لوگوں نے اسلامی کہا اور اسے اپنایا۔ اس سے پہلے تو لوگ فارس اور روم کے کلچر کو ہی تہذیب و تمدن سمجھتے تھے اور اسے فوراً قبول کر لیتے تھے۔ خلیفہ اول جیسے تھک سے گئے تھے اور پوری طرح سے مطمئن تھے کہ وہ حال کے حقیقی کے حضور جا رہے ہیں اور سرخرو جا رہے ہیں۔ اس دور کی تحریروں سے اور مورخین کی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مسئلہ پریشان کر رہا تھا۔ یہ تھا ان کی جانشینی کا مسئلہ۔ انہوں نے اپنے اہل خانہ سے اس مسئلہ کا ذکر کیا تھا۔ کیا عمر کو لوگ قبول کر لیں گے؟ ابو بکر صدیق نے اپنے اہل خانہ سے کہا، شاید نہ کریں، عمر کا مزاج بہت سخت ہے، اپنے احباب سے مشورہ لے لیتا ہوں۔ ابو بکر صدیق نے عبد الرحمن بن عوف کو بلایا اور تنہائی میں بٹھایا۔ ابن عوف، ابو بکر صدیق نے کہا، کیا تو مجھے سچے دل سے بتا سکتا ہے کہ عمر بن خطاب کیسا آدمی ہے؟ تو اسے کیسا سمجھتا ہے؟ خلیفہ رسول عبد الرحمن بن عوف نے کہا، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو عمر بن خطاب سے بہتر ہو، لیکن اس کی طبیعت میں جو سختی ہے وہ بھی ہم میں سے کسی میں نہیں۔ رائے میری بھی یہی ہے ابن عوف، ابو بکر صدیق نے کہا، تم سب کو عمر کی سختی اس لیے زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ میرے مزاج میں بہت نرمی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ اپنے بعد خلافت کا بوجھ اس کے کندھوں پر ڈال دوں تو اس کی سختی کم ہو جائے؟ ایسے ہی ہوگا۔ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ میں کسی پر سختی کرتا ہوں تو عمر اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے، اور اگر میں کسی کی غلطی یا کوتاہی پر اپنا رویہ نرم رکھتا ہوں تو عمر اس پر سختی کرتا ہے۔ وہ اچھی طرح سمجھتا ہے کہ کب سختی اور کب نرمی کی ضرورت ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے، عبد الرحمن نے کہا۔ خلیفہ رسول، بے شک ایسا ہی ہے۔ ایک بات کا خیال رکھنا عبد الرحمن، ابو بکر صدیق نے کہا، میرے تیرے درمیان جو باتیں ہوئی ہیں وہ کسی تک نہ پہنچے۔ عبد الرحمن بن عوف چلے گئے تو امیر المؤمنین نے اپنے ایک اور رفیق اور مشیر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ ابو عبداللہ، ابو بکر صدیق نے عثمان بن عفان سے کہا، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، کیا تو بتا سکتا ہے کہ عمر بن خطاب کیسا آدمی ہے؟ امیر المؤمنین عثمان بن عفان نے جواب دیا، خدا کی قسم، ابن خطاب کو تو مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہے، پھر تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ اس لیے کہ میں اپنی رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر نہیں ٹھوسنا چاہتا۔ ابو بکر صدیق نے کہا، میں تیری رائے ضرور لوں گا۔ امیر المؤمنین عثمان بن عفان نے کہا، عمر کا باطن اس کے ظاہر سے اچھا ہے اور جو علم و دانش اس کے پاس ہے وہ ہم میں سے کسی میں بھی نہیں۔ ایک اور سوال کا جواب دے دے ابو عبداللہ، ابو بکر صدیق نے عثمان بن عفان سے کہا، اگر میں اپنے بعد خلافت عمر کے سپرد کر جاؤں تو تیرا کیا خیال ہے کہ وہ تم سب پر سختی کرے گا؟ ابن خطاب جو کچھ بھی کرے گا ہم اس کی اطاعت میں فرق نہیں آنے دیں گے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابو عبداللہ، اللہ تجھ پر رحم و کرم کرے۔ ابو بکر صدیق نے کہا، میں نے جو تجھے کہا اور تو نے جو مجھے کہا یہ کسی اور کے کانوں تک نہ پہنچے۔ ابو بکر صدیق نے کئی اور صحابہ سے عمر فاروق کے متعلق رائے لی، ان میں مہاجرین بھی تھے اور انصار بھی۔ ابو بکر صدیق نے ہر ایک سے کہا تھا کہ وہ کسی اور سے اس گفتگو کا ذکر نہ کرے، لیکن یہ معاملہ اتنا اہم تھا کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بات کی۔ یہ آئندہ خلافت کا معاملہ تھا اور صحابہ کرام کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ ابو بکر صدیق عمر فاروق کو خلیفہ مقرر کر رہے تھے۔ عمر فاروق سخت طبیعت کے مالک تھے، ان کے فیصلے بڑے سخت ہوتے اور وہ بڑی سختی سے ان پر عمل کراتے تھے۔ ان سب نے ایک وفد اس مقصد کے لیے بنایا کہ ابو بکر صدیق کو قائل کریں کہ عمر فاروق کو خلیفہ مقرر نہ کریں۔ جب وفد خلیفہ اول کے پاس گیا تو وہ لیٹے ہوئے تھے، بخار نے انہیں اتنا کمزور کر دیا تھا کہ اپنے زور سے اٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ امیر المومنین وفد کے قائد نے کہا، خدا کی قسم، عمر خلیفہ نہیں ہو سکتا۔
اگر تو نے اس کو خلیفہ مقرر کر دیا تو اللہ کی باز پرس کا تیرے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ عمر تیری خلافت میں سب پر رعب اور غصہ جھاڑتا ہے، وہ خود خلیفہ بن گیا تو اس کا رویہ ظالموں جیسا ہو جائے گا۔ ابو بکر صدیق کو غصہ آ گیا، انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہ سکے۔ مجھے بٹھاؤ، انہوں نے غصیلی آواز میں کہا۔ انہیں سہارا دے کر بٹھا دیا گیا۔ کیا تم سب مجھے اللہ کی باز پرس سے اور اس کے غضب سے ڈرانے آئے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے اور نکاہت سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں اللہ کے حضور جا کر کہوں گا کہ میرے رب، میں نے تیرے بندوں میں سے بہترین بندے کو خلافت کی ذمہ داری سونپی ہے، اور میں نے جو کہا ہے وہ تمام لوگوں کو سنا دو۔ میں نے عمر بن خطاب کو خلیفہ مقرر کر دیا ہے۔ وہ سب جو ابو بکر صدیق کو ان کے فیصلے کے خلاف قائل کرنے آئے تھے خاموش ہو گئے اور شرمسار بھی ہوئے کہ انہوں نے امیر المؤمنین کو بیماری کی حالت میں پریشان کیا۔ وہ سب اٹھ کر چلے گئے۔ اس سے اگلے روز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ عثمان بن عفان خلیفہ کے کاتب تھے۔ ابو عبداللہ ابو بکر صدیق نے عثمان بن عفان سے کہا، لکھ جو میں بولتا ہوں۔ انہوں نے لکھوایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وصیت ہے جو ابو بکر بن ابو قحافہ نے اس وقت لکھوائی ہے جب وہ دنیا سے رخصت ہو کر موت کے بعد کی زندگی میں داخل ہو رہا تھا۔ ایسے وقت پکا کافر بھی ایمان لے آتا ہے، اور جس نے کبھی سچ نہ بولا ہو وہ بھی سچ بولنے لگتا ہے۔ میں اپنے بعد عمر بن خطاب کو تمہارا خلیفہ مقرر کرتا ہوں، تم سب پر اس کی اطاعت فرض ہے۔ میں نے تمہاری بھلائی اور بہتری میں کوئی کسر نہیں رہنے دی۔ اگر عمر نے تم پر زیادتی کی اور عدل و انصاف نہ کیا تو وہ ہر انسان کی طرح اللہ کے حضور جواب دہ ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ عمر عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑے گا۔ میں نے جو فیصلہ کیا ہے اس میں تمہاری بھلائی اور بڑائی کے سوا اور کچھ نہیں سوچا۔ وصیت لکھواتے لکھواتے ابو بکر صدیق پر غشی طاری ہو گئی تھی۔ انہوں نے یہاں تک لکھوایا کہ اپنے بعد عمر بن خطاب کو، اور وہ غشی میں چلے گئے۔ عثمان بن عفان نے خود یہ فقرہ مکمل لکھ دیا، تمہارا خلیفہ مقرر کرتا ہوں، تم سب پر اس کی اطاعت فرض ہے، میں نے تمہاری بھلائی اور بہتری میں کوئی کسر نہیں رہنے دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں آ گئے۔ ابو عبداللہ ابو بکر صدیق نے کہا، پڑھ جو میں نے لکھوایا ہے۔ عثمان بن عفان نے پڑھ کر سنایا، اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق نے کہا، خدا کی قسم، تم نے جو سوچ کر لکھا ہے وہ سوچ غلط نہیں تھی۔ تو نے یہ سوچ کر عبارت پوری کر دی کہ میں غشی کی حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہو گیا تو نامکمل وصیت خلافت کے لیے جھگڑے کا باعث بن جائے گی۔ بے شک امیر المؤمنین عثمان بن عفان نے کہا، میں نے یہی سوچ کر عبارت مکمل کر لی تھی، اللہ تجھے اس کی جزا دے۔ ابو بکر صدیق نے کہا۔ انہوں نے عثمان بن عفان کے الفاظ نہ بدلے اور وصیت مکمل لکھوا دی۔ مجھے اٹھا کر مسجد کے دروازے تک لے چلو، امیر المؤمنین نے کہا۔ ان کے مکان کا ایک دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، وہ دروازہ کھولا گیا، نماز کا وقت تھا، بہت سے لوگ مسجد میں آ چکے تھے۔ ابو بکر صدیق کی زوجہ اسما بنت امیس دونوں ہاتھوں سے سہارا دے کر مسجد والے دروازے تک لے گئی۔ نمازیوں نے انہیں دیکھا تو متوجہ ہوئے۔ میرے بھائیوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاحت کے باوجود بلند آواز سے بولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کیا تم اس شخص پر راضی ہوگے جسے میں خلیفہ مقرر کروں؟ میں نے اس میں تمہاری بھلائی سوچی ہے اور اپنے کسی رشتہ دار کو خلیفہ مقرر نہیں کیا۔ میرے بعد عمر بن خطاب خلیفہ ہوگا، کیا تم سب اس کی اطاعت کرو گے؟ ہاں امیر المؤمنین، بہت سی آوازیں سنائی دیں۔ ہم اس فیصلے کو قبول کرتے ہیں، ہم ابن خطاب کی اطاعت قبول کریں گے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت پر اپنی مہر ثبت کر دی۔ ابو بکر صدیق کا پیشہ تجارت تھا، لیکن خلافت کا بوجھ کندھوں پر آ پڑا تو تجارت کی طرف توجہ نہ دے سکے۔ گزر اوقات تو کرنی ہی تھی۔ انہوں نے اپنے کنبے کے لیے بیت المال سے کچھ الاؤنس منظور کرا لیا تھا۔ اب جب انہوں نے محسوس کر لیا کہ وہ زندہ نہیں رہ سکیں گے تو انہوں نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ ان کی جو تھوڑی سی زمین ہے وہ ان کی وفات کے بعد بیچ کر یہ تمام رقم جو وہ گزارے کے لیے بیت المال سے لیتے رہے ہیں بیت المال میں جمع کرا دیں۔ سب میرے قریب آ جاؤ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت اہل خانہ کو بٹھا کر کہا، مجھے صرف 2 کپڑوں کا کفن پہنا کر دفن کرنا۔ تم دیکھتے رہے ہو کہ میں ایک ہی کپڑا پہنا کرتا تھا، اس کے ساتھ ایک کپڑا اور ملا لینا، ان کپڑوں کو پہلے دھو لینا۔ ہم 3 نئے کپڑے لے سکتے ہیں، حضرت عائشہ نے کہا۔ کفن 3 کپڑوں کا ہوتا ہے۔ نہیں عزیز بیٹی، ابو بکر صدیق نے کہا، کفن تو اس لیے ہوتا ہے کہ جسم سے کوئی مواد اور نمی نکلے تو اسے کفن چوس لے۔ کفن پرانے کپڑوں کا ہوا تو کیا، نئے کپڑے پہننے کا حق زندہ لوگوں کا ہے۔ مجھے غسل اسما بنت امیس دے گی، اگر اکیلے غسل نہ دے سکے تو اپنے بیٹے کو ساتھ لے لے۔
اتنے میں اندر اطلاع دی گئی کہ عراق کے محاذ سے مثنہ بن حارثہ آئے ہیں۔ گھر کے کسی فرد نے کہا کہ امیر المؤمنین اس وقت بات کرنے کے قابل نہیں۔ امیر المؤمنین نے قدر درست لہجے میں کہا اسے آنے دو، وہ بہت دور سے آیا ہے، جب تک میرا سانس چل رہا ہے میں اپنے فرائض سے کوتاہی نہیں کر سکتا۔ مثنہ بن حارثہ کو اندر بلا لیا گیا۔ انہوں نے جب ابو بکر صدیق کی حالت دیکھی تو پشیمان ہو گئے اور بات کرنے سے جھجکنے لگے۔ مجھے گناہ گار نہ کر ابن حارثہ، ابو بکر صدیق نے کہا، ہو سکتا ہے تو مدد لینے آیا ہو، میں اگر تیرے لیے کچھ نہ کر سکا تو اللہ کی باز پرس پر کیا جواب دوں گا؟ یا امیر المؤمنین، مثنہ بن حارثہ نے کہا، محاذ ہمارے قابو میں ہے، حالات ہمارے حق میں ہیں، لیکن تعداد کی کمی پریشان کرتی ہے۔ مسلمان اب اتنے نہیں رہے کہ انہیں فوج میں شامل کر کے محاذوں پر بھیجا جائے۔ جو جہاد کے قابل تھے وہ پہلے ہی محاذوں پر ہیں۔ امیر المؤمنین کے حکم سے ان لوگوں کو مجاہدین کی صفوں میں کھڑا نہیں کیا جا سکتا جو مرتد ہو گئے تھے۔ میں یہ درخواست لے کر آیا ہوں کہ ان میں بہت سے ایسے ہیں جو سچے دل سے اسلام قبول کر چکے ہیں اور محاذوں پر جانا چاہتے ہیں، کیا امیر المؤمنین انہیں فوج میں شامل ہونے کی اجازت دیں گے؟ ابن خطاب کو بلاؤ، امیر المؤمنین نے کہا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور نہیں تھے، جلدی آ گئے۔ ابن خطاب، امیر المؤمنین نے عمر فاروق سے کہا، ابن حارثہ مدد مانگنے آیا ہے، یہ جو کہتا ہے ایسا ہی کر اور اسے فوراً مدد دے کر محاذ پر روانہ کر، اور اگر میں اس دوران فوت ہو جاؤں تو اس کام میں رکاوٹ نہ ہو۔ عربوں میں رواج تھا کہ باتیں شاعرانہ الفاظ اور انداز سے کیا کرتے تھے۔ خلیفہ اول ابو بکر صدیق کی نزاع کے وقت کی چند باتیں تاریخ میں محفوظ ہیں۔ ان کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ انہوں نے باپ کو نزاع کے عالم میں دیکھ کر اس وقت کے ایک شاعر حاتم کا ایک شعر پڑھا۔ نزاع کا عالم ہوتا ہے، سانس نہ آنے سے سینہ گھٹنے لگتا ہے، تو دولت انسان کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ نہیں بیٹی، ابو بکر صدیق نے نحیف آواز میں کہا، ہمیں دولت سے کیا کام؟ اس شعر کی بجائے تو نے قرآن کی یہ آیت کیوں نہ پڑھی؟ تجھ پر نزاع کا عالم طاری ہو گیا ہے، یہی ہے وہ وقت جس سے تو ڈرا کرتا تھا۔ ابو بکر صدیق کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تو انہیں آہری ہچکی آئی۔ انہوں نے سرگوشی میں یہ دعا کی، یا اللہ مجھے مسلمان کی حیثیت میں دنیا سے اٹھانا اور بعد از مرگ مجھے صالحین میں شامل کرنا۔ یہ خلیفہ اول ابو بکر صدیق کے آخری الفاظ تھے۔ دن سوموار تھا، سورج غروب ہو چکا تھا۔ تاریخ 22 اگست 634 عیسوی تھی۔ اسی رات دفن کر دینے کا فیصلہ ہوا۔ ابو بکر صدیق کی وصیت کے مطابق ان کی زوجہ اسماء بنت امیس نے غسل دیا۔ میت پر پانی ان کے بیٹے عبد الرحمن ڈالتے جاتے اور عبد الرحمن کی والدہ غسل دیتی جاتی تھیں۔ غسل کے بعد وہ چارپائی لائی گئی جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک قبر تک پہنچایا گیا تھا۔ اس چارپائی پر خلیفہ رسول کا جنازہ اٹھا اور جنازہ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اور ممبر کے درمیان رکھا گیا۔ نماز جنازہ کی امامت عمر فاروق نے کی۔ مدینہ کی وہ رات سوگوار تھی، گلیوں میں ہچکیاں اور سسکیاں سنائی دیتی تھیں، رات بھی رو رہی تھی۔ وہ عظیم ہستی اس دنیا سے اٹھ گئی تھی جس نے اسلامی سلطنت کی نہ صرف بنیادیں مضبوط بنائی تھیں بلکہ ان پر مضبوط عمارت کھڑی کر دی تھی۔ ابو بکر صدیق کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ قبر اس طرح کھودی گئی کہ ابو بکر صدیق کا سر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے ساتھ تھا۔ اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفہ رسول کی وہ رفاقت جو انہوں نے زندگی میں قائم رکھی تھی وفات کے بعد بھی قائم رہی۔ ابو بکر صدیق سب سے پہلے آدمی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔